बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को बहुत ध्यान के साथ सुन रहे होंगे। आपको इन तमाम जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इसके नोट्स पहले व्हाट्सएप पर फ्राहम किए जा चुके हैं, अभी आपकी दोहराई हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किताबों को अपने पास रखें, क्योंकि जब मैं पढ़ूँगी और आपको समझाऊँगी तो आपके पास किताब का होना बहुत ज़रूरी है। किताब आपके सामने खुली होगी तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना। तो इसके तदरीसी मकासद में आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये बताना कि मादरे मिलत का मानी और मफ़हूम क्या है, और इसके बाद आपको ये बताना कि तहरीक पाकिस्तान में फ़ातिमा जना ने क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। इसके अलावा आपको ये बताना कि मोहतरमा फ़ातिमा जना ने मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी और उन्हें मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में क्या अहम किरदार अदा किया था। इसके ख़ास अल्फाज सुनिए: मोतमद, तंजीम, पैरोकार, शर्मिंदा ताबीर, किनारा कश, खैरबाद, तरवीज, जर्राही। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ। आप ध्यान से इसकी पढ़ाई को सुनिएगा, क्योंकि इसको सुनने के बाद ही जो है आप इसका खुलासा लिख पाएंगी। मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से तकरीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जना भी छोटी थी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, और अभी 8 साल की हुई थी कि उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। इन दिनों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो बम्बई में वकालत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान में वालिदैन के इंतकाल के बाद फ़ातिमा जना को अपने पास बुला लिया। पैराग्राफ नंबर 2 में उनकी तालीम के मुतालिक बताया गया है। मोहतरमा फ़ातिमा जना की तालीम का आगाज़ तो कराची में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान भी आला नंबरों से पास किया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया और वहीं पर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगी। 1929 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की अहलिया, उनकी बीवी रती जना का इंतकाल हुआ, तो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद के लिए छोड़ दिया और कायद-ए-आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जना सियासत के मैदान में कायद-ए-आज़म की बड़ी काबिल एतमाद साथी थी और उनको मशवरे भी देती थी। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायद-ए-आज़म जब गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी उनके साथ थी। उन्हें बड़े अच्छे सियासी मशवरे देती थी। इसके बाद अगले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि मोहतरमा फ़ातिमा जना आला तालीम याफ्ता खातून थी, नहायत दूरंदेश और बहुत जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने मुसलमान ख़वातीन को बेदार करने के लिए और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए उन्हें मुत्तहिद किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी, अपने भाई का हर वक्त साथ दिया, अवामी जलसों में भी वो उनके साथ साथ रही। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। ये इसलिए उन्होंने किया क्योंकि जब कायद-ए-आज़म ने देखा कि हिंदू ख़वातीन जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं और अपने जो मर्द हैं उनका बहुत भरपूर साथ दे रही हैं, तो कायद-ए-आज़म ने भी ये महसूस किया कि मुसलमान ख़वातीन को भी अमली सियासत में आना चाहिए। इस वजह से फिर उन्होंने ख़वातीन को इस तरफ लाने के लिए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपने भाई का साथ दिया। तो उन दिनों में जिन ख़वातीन ने बहुत मकबूलियत हासिल की और बहुत तहरीक आज़ादी के लिए बहुत काम किया, उनमें शामिल थी बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, राना लियाकत अली ख़ान के साथ साथ मोहतरमा फ़ातिमा जना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जना को सौंप दिया था। कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने फरमाया, अब तक हम मुस्लिम ख़वातीन अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, मौशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक से जितना हो
ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ بیماری کے دوران انہوں نے قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا۔ تعلیم نسواں کے لیے، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کی سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اقوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اقوا کی سرپرست رہی اور ہر سطح پر انہوں نے بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اقوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں، اور ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جو بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے، محترمہ فاطمہ جناح نے عملاً ان میں شرکت کی، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی مدد میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر سے لکھنے کا مطلب ہے کہ سونے کے پانی سے، مطلب یہ کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ تاریخ ان کو کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، یعنی انہوں نے عملی طور پر سیاست کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم رہنما خاتون تھی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہی۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کو تعلیم کا باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم حکمت کے معنی و مطلب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو وفات پا گئی۔ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ دیکھیے۔ آغاز، اس کا مطلب ہوتا ہے شروع۔ معتمد، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار، جس پر اعتبار کیا جائے۔ تنظیم، منظم جماعت یا مجلس۔ پیروکار، پیروی کرنے والا۔ شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو۔ تکمیل بھی ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش ہونا، چھوڑنا یا دور ہونا۔ خیر بات، رخصت کرنا یا چھوڑنا۔ ترویج کا مطلب ہے جاری کرنا یا اشاعت کرنا۔ جراحی، چیر پھاڑ کر کے علاج کرنا یعنی آپریشن کرنا۔ دستگیری کا مطلب ہے مدد، اور شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ، اور ایک اس کا میننگ ہوتا ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا۔ مادر ملت، قوم کی ماں، یہ لقب تھا، اور لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی قوم کی طرف سے کسی کی خدمات کی بنا پر کسی کو دیا جائے۔ تو قوم نے جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا تھا۔ مشیر، اس کا مطلب ہے مشورہ دینے والا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی آپ پڑھائی سن چکی ہیں، اچھی طرح سے آپ نے سنی، اب اس کی ہم مشق کو حل کریں گے۔ اس کا کوشچن نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کے کوشچنس کو میں نے نہیں لکھا، کوشچنس آپ کے پاس بک میں سامنے موجود ہیں، آپ ان کے آنسرس کو ذرا اچھی طرح دھیان سے دیکھ لیجیے۔ پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ دوبارہ سے سن لیں، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1897 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ کوشچن نمبر 2 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس کے دوران اپنے بھائی کو اچھے سیاسی مشورے دینے کے لیے لندن گئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح
گول میز کانفرنس کے دوران اپنے بھائی کو اچھے سیاسی مشورے دینے کے لیے لندن گئی تھی. یہ کوشچن نمبر 2 ہو گیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. کوشچن نمبر 4 کو دیکھیں. محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اقوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا. انہوں نے اقوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا. کوشچن نمبر 5 ہے محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. کوشچن نمبر 5 کا جواب دوبارہ سے سن لیجئے. مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا. سوال نمبر 2 ہے کہ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ نے فرمایا اب تک ہم مسلم خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے. اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی. ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنے عزیزوں اور دوستوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر ان میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں. اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوشچن نمبر جو 2 ہے اس کا جواب ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3 دیکھ لیں جلدی سے. الفاظ کے معنی آپ کر چکے ہیں. خیر بات کہنا، چھوڑنا، دور اندیش، دور کی بات سوچنے والا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش ہونا، دور ہونا یا چھوڑنا. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے درست جواب کی نشاندہی آپ نے ٹک کے نشان سے کرنی ہے. بک آپ کے سامنے کھلی ہونی چاہیے. محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. بمبئی سے، کراچی سے، لاہور سے یا کوئٹہ سے. تو اس کا صحیح جواب ہے کراچی سے. اس کا کوشچن جو دوسرا ہے قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ اس کے بھی 4 جوابات دیے گئے ہیں. 1909 میں، 1919 میں، 1929 میں یا 1939 میں. تو اس کا صحیح جواب ہے 1929 میں. اس کا تیسرا جیم والا جو کوشچن ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں. سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں یا سفر میں. تو اس کا صحیح جواب ہے سیاست میں. دال محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی 4 جوابات دیے گئے ہیں. صدر تھیں، چیئر پرسن تھیں، سیکرٹری تھیں یا ممبر تھیں. تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ممبر تھیں. محترمہ جو ہے اس کا پارٹ نمبر محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس یا 17 برس. تو اس کا صحیح جواب ہے 17 برس. اس کا واؤ جو پارٹ ہے اس کا کوشچن ہے ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں. کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں یا کوئٹہ میں. تو اس کا صحیح جواب ہے بمبئی میں. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. پہلا لفظ ہے معتمد. میم کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر اور میم کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم ہے. معتمد. معاون اگلا ورڈ ہے معاون. میم کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر زبر ہے، واؤ کے نیچے زیر اور نون کے اوپر جزم. اگلا ورڈ ہے کردار. کاف کے نیچے زیر ہے، رے کے اوپر جزم اور دال کے اوپر زبر اور رے کے اوپر اگر آپ جزم لگانا چاہیں تو لگا لیجئے. قومیت. کاف کے اوپر زبر ہے، واؤ کے اوپر جزم اور میم کے نیچے زیر، یہ کے اوپر شد اور زبر
اور تے کے اوپر جزم ہے۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے تدریس، تے کے اوپر زبر، دال کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر جزم ہے اور سین کے اوپر بھی جزم ہے۔ یہ آپ کے اعراب ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا آپ کریں گے کوسچن نمبر 6 ہے، درج ذیل کے مترادف الفاظ لکھیں۔ خواتین، عورتیں، قوم، ملت۔ اقتصادی کا مترادف ہوگا معاشی، قوت کا مترادف ہوگا طاقت، لائق کا مترادف ہوگا قابل اور حیثیت کا مرتبہ یا رتبہ۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ خود سے کریں گی، اپنے جملے آپ خود بنائیں گی۔ سمجھا میں آپ کو دیتی ہوں۔ مقبولیت کا مطلب ہے پسندیدگی، تنظیم، منظم جماعت، پیروکار، پیروی کرنے والا، جوش، جذبہ، بے مثال، لاجواب۔ جیسے مقبولیت کا آپ سادہ سا جملہ بنا سکتی ہیں کہ آج کل پاکستان میں کرکٹ کو بہت مقبولیت حاصل ہے، یا اگر تنظیم کا بنانا چاہیں تو محترمہ فاطمہ جناح اپا تنظیم کی سرپرست تھیں۔ پیروکار کا بنانا چاہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ جذبہ کا جملہ، محترمہ فاطمہ جناح انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ بے مثال کا جملہ آپ سادہ سا بنا سکتی ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھ لیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، اس کا حوصلہ افزائی پہلا لفظ ہے، اس کا آپ الٹ متضاد لکھیں گی۔ حوصلہ شکنی، براہ راست کا متضاد ہے بالواسطہ، قوت کا متضاد ہے کمزوری اور وفات کا متضاد ہے پیدائش۔ متن کو مد نظر، اس کے بعد اگلا کوسچن دیکھیے، کوسچن نمبر 9 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، خالی جگہ پر آپ لکھیں گی باپ۔ اور بے میں دیکھیں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش ہی سے ان میں موجود تھا، زمانہ طالب علمی۔ جیم کو دیکھیں، مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں، خالی جگہ پر آئے گا آب زر۔ قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا، خالی جگہ پر آئے گا مادر ملت۔ ہے، قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں، عملی سیاست سے۔ واؤ، انہوں نے ہمارے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، خالی جگہ پر آئے گا بیماری۔ اس کے بعد کوسچن نمبر ہے 12، درج ذیل میں کوسچن نمبر 12 ہے، درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اس میں الف ہے کہ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا تھا، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے بمبئی میں جو ہے وہ کلینک کھولا تھا۔ بے، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہ درست جملہ ہے۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں، یہ غلط ہے۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں، یہ درست ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 1957 میں وفات پائی، یہ بھی غلط ہے، انہوں نے 1967 میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد بچے اپنے الفاظ میں محترمہ کوسچن نمبر 10 ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جملے جو ہیں وہ خود سے کریں گی، اور دوسرا محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ آج ہم نے اس کی پڑھائی کی، آپ نے اس کو سمجھ لیا، تو اس میں سے جو بہت خاص اہم نکات ہیں ان کو آپ ایک پیراگراف کی شکل دیکھ کر اس کو آپ کر لیں گی۔ آج کا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ 6 کلاس اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یوٹیوب پر یہ جب لیکچر آپ کا آن لائن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو بار بار سنیں گی، اور جب اس کے بعد اگلے دن آپ کی آن لائن ہوم سکولنگ میں آپ اپنی ٹیچر سے بات کریں گی۔ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گی، کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بھی آپ اپنی ٹیچر سے سمجھیں گی۔ اس کے بعد آپ اس کو سارے جو آپ کا یہ سبق ہے اس کو اپنی کاپی پر کریں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔